तमाम हमद उस खालिक अज़ल के लिए, सुकून झील को जो देता है कंवल के लिए। मैं उसी के नाम से करता हूँ इब्तदाए सुखन, कि जिसके नाम फरिश्तों ने भी संभल के लिए। मेरा रसूल हमेशा कमाल करता है, वो जो भी फैसला करे बेमिसाल करता है। मेरे रसूल को शम्सो कमर से मत पहचान, कि ऐसे काम तो उसका बिलाल करता है। अल्लाह और उसके रसूल के नाम के बाद काम का आगाज़ करेंगे। अजीज़ तुल्लाबा, मैं आसिफ राय। आज हमारे पास जमात नहम में से कुछ ग्रामर का काम है। उस ग्रामर के काम में आज हमें साबिके और लाहके पढ़ने हैं, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये किस तरह से किए जाएं और इनका तरीक़ा कार क्या होना चाहिए। आइए बढ़ते हैं बोर्ड की जानिब और इन्हें पढ़ लेते हैं। जी अजीज तुलाबा, आज हमारे पास जमात नहम में से जो हिस्सा ग्रामर है उसमें से साबिके और लाहिके पढ़ने हैं हमने। आपकी जो क़वाइदो इंशा है उसके अंदर ये मौजूद हैं। आज हमने इस हिस्सा को पढ़ना है और कोशिश करेंगे कि कुछ मिसालें ऐसी करें जिनसे हमें अच्छी तरह से ये साबिके और लाहिके समझ आ जाएं। आइए मजीद आगे बढ़ते हैं और इन साबिकों और लाहिकों को पढ़ते हैं। जी प्यारे बच्चों, अभी हमारे पास साबिके मौजूद हैं। आपकी क़वाइदो इंशा के सफ़ा नंबर 24 पे आना है। उस सफ़ा पे आकर आपने देखना है सबसे पहले हमारे पास साबिके होंगे। लफ्ज़ जो साबिके है ये जमा है और इसकी वाहिद है साबिका। ये साबिका है, साबका नहीं है, तो इसके तलफ़ुज़ इराब भी ठीक कर लीजिएगा। अब यहाँ पे वो जो तारीफ दे रहा है वो बड़ी सादा सी तारीफ है कि हर्फ या चंद हरूफ का वो मजमुआ जो किसी बामानी लफ्ज़ के शुरू में लगा दिया जाए तो उससे एक नया लफ्ज़ तख्लीक हो जाता है, उसे साबिका कहते हैं। एक लफ्ज़ आपके पास पहले से मौजूद है जो अपने अंदर एक खास मायनी रखता है और किसी मायनी के लिए वो तख्लीक किया गया है, उसका मकसद है। आप उससे पहले एक लफ्ज़ लगा देते हैं, एक हर्फ लगा देते हैं। लफ्ज़ भी लग सकता है, हर्फ भी लग सकता है। तो वो कहता है उसके लगाने से उस बामायनी लफ्ज़ का एक नया मायनी बन जाता है। यहां पे आपकी जो पहली सतर है वहां पे सिर्फ अलिफ लिखा हुआ है। उसने कहा अगर किसी लफ्ज़ के सामने हम अलिफ लगाते हैं तो उसका मायनी क्या बन जाता है। यहां पे अगर मैं देखूं तो अछूत का लफ्ज़ लिखा हुआ है। अगर मैं खाली अलिफ को हटा के लफ्ज़ लिखूं तो छूत है। ये छूत एक बीमारी भी है। अगर मैं इसके सामने अलिफ लगा रहा हूं तो अछूत बन गया है। अब अछूत एक जात भी है हिंदुओं की, तो देखिए ना नया लफ्ज़ बन गया है। इसी तरह से अगर मैं यहां पे देखूं लग है, वैसे तो अलग लिखा हुआ है, खाली लग है तो उससे है किसी चीज के साथ मुंसलिक होना, लगना। लेकिन मैं उससे पहले अलिफ लगा रहा हूं तो ये लफ्ज़ अलग बन गया, यानी कि मुनफरद, हट के, जुदा। इसी तरह से साबिकियां बनाते जाएंगे। मैं यहां पे देखना चाहता हूं, मेरे पास है अहल। यहां पे जो चौथी सतर है उसमें अहल लिखा हुआ है उसने। इसको देखे तो वो कहता है जी अहले बैत। अब बैत अरबी में घर को कहते हैं, अहल कहते हैं उसमें रहने वाले जो लोग, अफराद हैं, वो मर्द हैं, वो खवातीन हैं, वो बच्चे हैं, जो भी। अब अगर खाली लफ्ज़ बैत का देखे तो उसका मतलब है घर। वो कोई भी छोटा बड़ा घर हो सकता है। लेकिन मैंने इससे पहले साबिका लगाया। क्या लगाया? साबिका अहल। तो ये मिला के पढ़ेंगे तो अहले बैत बनेगा। जब अहले बैत बन गया तो अब बैत के मायने बिल्कुल बदल गए। खाली बैत घर था, अब अहले बैत है तो उसके घर में रहने वाले छोटे बड़े बूढ़े जवान सब शामिल हो गए। अब वो अहले बैत बन गया है। और अगर अहले बैत की बात करें तो ये मखसूस लफ्ज़ है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के लिए। अगर यहां पे थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं तो वतन, अहले वतन लफ्ज़ लिखा हुआ है। खाली वतन हम जानते हैं कि देश, मुल्क है हमारा। पाकिस्तान हो या किसी और मुल्क का कोई बशिंदा हो तो वो उसे अपना वतन कहता है। वतन कहना किसी एक मुल्क को पुकारना है, किसी एक मुल्क का नाम लेना है। लेकिन अगर अहले वतन यानी वतन से पहले मैंने साबिका लगा दिया है,
اب میں نے وطن سے پہلے اہل لگا دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب خالی وطن نہیں ہے، اب اس وطن کے باسی باشندے بھی شامل ہو گئے ہیں۔ مراد اس کے اندر جتنی بھی آبادی ہے وہ مسلمانوں کی ہے، غیر مسلموں کی ہے، وہ کوئی بھی قوم سے تعلق رکھنے والا شخص ہے، اس ملک کا حصہ ہے، اب اہل وطن کہلائیں گے، یعنی کہ اس وطن کے لوگ کہلائیں گے۔ اسی طرح سے میں ایک اور یہاں سے مثال دیکھ لیتا ہوں، یہاں پہ اس نے لکھا ہے با، یعنی کہ بے الف با جو ہے یہ اگر آپ کسی بھی با معنی لفظ کے سامنے لگاتے ہیں تو ایک نیا لفظ تخلیق ہو جائے گا۔ میں اس کی سطر میں لکھے الفاظ کو پڑھتا ہوں، دیکھیے گا۔ پہلا لفظ دیکھ لیتے ہیں، وقار۔ وقار کہتے ہیں شان کو، عظمت کو۔ اب یہاں پہ میں نے اگر اس سے پہلے با لگا دیا ہے، پہلے خالی وقار تھا، شان و شوکت، با وقار بہت زیادہ، اب اس لفظ میں اضافہ ہو گیا ہے، اس کے معنی مفہوم میں اضافہ ہو گیا ہے۔ تو سابقے کسی بھی لفظ کے معنی میں اضافہ کرتے ہیں یا اس کے معنی یکسر بدل دیتے ہیں۔ جیسے ایک لفظ اسی کے ساتھ لکھا ہوا ہے با اصول۔ اب اصول تو کہتے ہیں ضوابط کو، ایسے قوانین جو کسی کام کے کرنے کے لیے بنائے گئے ہوں اور ان کے مطابق کام چلایا جائے، اسے اصول کہتے ہیں۔ اب اگر ہم با لگاتے ہیں تو با اصول، پہلے خالی اصول تھے، وہ کسی بھی ملک کے، کسی بھی تنظیم کے، کسی بھی ادارے کے ہو سکتے تھے، وہ اصول ہیں۔ اب با لگانے سے اصول کے ساتھ، یعنی کہ کسی کام کو اصول کے ساتھ نبھانا، پہلے صرف بات کر رہے تھے، اب اس کو نبھانے کی بات بھی ہو رہی ہے، اب اس کو آپ اپنی زندگی میں برت کے بھی دکھانے لگ جائیں گے۔ مراد دونوں الفاظ کے معنی علیحدہ علیحدہ ہو گئے۔ اصول علیحدہ معنی دے رہا ہے، با اصول ایسا شخص جو اصول سے کہیں پہ بھی نہیں ہلتا، وہ کہتا ہے کہ اصول پہ ہی میرا مرنا جینا ہے، اسے کہتے ہیں با اصول۔ ایک مثال اور دیکھ لیتے ہیں یہاں سے تاکہ ہمیں اچھی طرح سے سمجھ آ جائے کہ سابقے حقیقت میں ہیں کیا۔ بورڈ کے اندر یہ آپ کو پوچھے جائیں گے فقط آپ کے کثیر الانتخابی سوالات میں، اس کے علاوہ نہیں۔ کبھی پوچھا جاتا تھا سوال کی شکل میں اور اس کے متعلق مثالیں دی جاتی تھی، بچے لکھتے تھے اور اس کی وضاحت کرتے تھے۔ اب ایسا نہیں ہے، اب صرف پوچھا جائے گا آپ کو کثیر الانتخابی سوالات میں۔ ایک اور دیکھ لیتے ہیں، جیسے یہاں پہ وہ لکھا ہوا ہے جی نیک۔ اگر آپ نیک کی بات کرتے ہیں تو نیک خود بھی ایک بامعنی لفظ ہے، لیکن یہاں پہ جو اس نے لکھا ہے نیک دل، دل خالی دیکھیں تو ایک خاص آپ کے گوشت کا لوتھڑا ہے، گوشت کا ٹکڑا ہے، اب وہ کسی بھی زندہ انسان کے اندر موجود ہے۔ اب خالی دل کا یہ معنی ہے کہ وہ ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، ہمارے ذہن میں خیال میں آ جاتا ہے جی وہ دل ہے۔ اب اگر میں اس سے پہلے سابقہ لگاتا ہوں نیک، اس کا مطلب ہے اب پہلے تو وہ دل تھا، اب اس کی جو صفت ہے وہ بھی پتہ چل گئی ہے، وہ نیک ہے۔ تو نیک دل، اب اس کے معنی اور بدل گئے ہیں، پہلے خالی دل، اب اس کے اندر کی جو صفت ہے وہ بھی باہر آ گئی ہے، اب وہ نیک ہو گیا۔ اگر اسی دل سے پہلے میں بد لگا دوں، سابقہ بد لگا دوں، تو یہ کیا ہوگا؟ بد دل۔ اب اس کے معنی اور بدل گئے، یعنی کہ ہم سابقہ لگاتے ہیں اور اس لفظ کے یکسر معنی بدل دیتے ہیں۔ یہ جو سارے الفاظ آپ کو یہاں پہ ملیں گے جو لکھے ہوئے ہیں، آپ نے کیا کرنا ہے؟ انہیں اچھی طرح سے ذہن نشین کرنا ہے، انہیں یاد کرنا ہے، انہیں پڑھنا ہے۔ اور سابقہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، اس کو ایک بار سمجھ کے پڑھنے سے آپ کے یہ ذہن نشین ہو جاتا ہے۔ اور کسی بھی لفظ سے پہلے ہم نے کوئی حرف یا لفظ لگانا ہوتا ہے، جیسے ہم نے پہلی سطر پڑھی تو اس میں صرف ایک حرف لکھا ہوا ہے، اور اگر بعض دفعہ آپ پورا ایک لفظ بھی لگا دیتے ہیں، جیسے نیک ہے تو ایک لفظ ہے پورا۔ جی آگے بڑھتے ہیں تو آ جاتے ہیں ہمارے پاس لاحقے، انہیں دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ لاحقے کو کیسے ہم نے پڑھنا ہے؟ ایک حرف یا چند حروف کا وہ مجموعہ جو کسی بامعنی لفظ کے بعد لگا دینے سے ایک نیا لفظ بن جائے، اس بعد میں بننے والے لفظ یا حرف کو لاحقہ کہتے ہیں۔ اب آپ کو ایک چیز سمجھ آئی کہ دونوں ایک دوسرے کے الٹ کھڑے ہیں، سابقہ پہلے لگنے والا لفظ، لاحقہ بعد میں لگنے والا لفظ، ان دونوں کی آپ نے پہچان کر لینی ہے۔
اب آئیے یہاں پہ مثال دیکھتے ہیں. میں ایک ایسا لفظ دیکھتا ہوں جو آسانی سے آپ کی سمجھ میں آ جائے. اب یہاں پہ لکھا ہے بان. وہ کہہ رہا ہے کہ جہاں بان، نگہ بان، گلہ بان، شتر بان، گاڑی بان، فیل بان. اب اگر میں اس میں سے لفظ دیکھتا ہوں جہان بان، بان جو ہے یہاں پہ لاحقہ ہے اور جو جہاں ہے وہ دنیا ہے. اب اگر اس کے معنی کی بات کروں، خالی جہاں دنیا ہے، مراد عالم. اگر اس کے بعد میں لاحقہ لگا رہا ہوں تو اس سے معنی اور بدل گیا ہے. خالی پہلے جہان تھا، اب جہان بان یعنی پورے جہان کی جانکاری رکھنے والا، جو پورے جہان کو جانتا ہے، اس کے علم میں ہے وہ ساری باتیں. اگر اسی کے ساتھ اگلا لفظ میں دیکھتا ہوں تو وہ ہے شتر بان. خالی شتر جو ہے وہ عربی میں اونٹ کو کہتے ہیں. شتر بان یعنی کہ وہ جگہ جہاں پہ ان کو باندھا جاتا ہے. کن کو؟ اونٹوں کو. اب معنی بالکل بدل گیا ہے. پہلے خالی شتر اونٹ تھا، وہ کوئی بھی اونٹ ہو سکتا ہے. اب اس نے کیا کہا؟ شتر بان یعنی لاحقہ لگایا اور اس کا معنی ایک نئے رخ میں ڈھل گیا. اس لیے آپ نے لاحقے کو حل کرنے کے لیے اس لفظ کے بعد کا جو لفظ ہے ایک نیا تخلیق کرنا ہے تو لگانا ہے وہاں پہ. میں ایک آسان سا لفظ ایک اور دیکھتا ہوں، دان. یہاں پہ لکھا ہے مرتبان، نمک دان، ریاضی دان، قدر دان، چراغ دان، قلم دان. اب اگر یہاں پہ لفظ میں قلم لکھتا ہوں خالی تو اس کا مطلب ہے کہ ایک لکھنے والا آلہ ہے، ایک قلم ہے جس سے کچھ تحریر کیا جاتا ہے. لیکن اگر اس کے بعد میں دان لگا رہا ہوں تو مراد یہ ہے کہ خالی قلم نہیں، قلم کے رکھنے کی جگہ بھی شامل ہوگی اس کے ساتھ. یعنی کہ قلم دان کہتے ہیں تو ایک قلم جو میرے ہاتھ میں ہے تو ایک خاص جگہ بنی ہوتی ہے جس کے اندر آپ قلم رکھ دیتے ہیں. کسی بھی دفتر میں وہاں پہ پڑی ہوئی ایک خاص میز کے اوپر ایک خاص سانچہ بنا ہوتا ہے جس کے اندر آپ کا قلم رکھا جاتا ہے. اب خالی قلم تھا میرے پاس، میں نے قلم کہا. میں نے جب قلم کے بعد دان لگا دیا تو اس کا مطلب ہے خالی قلم نہیں، قلم کے رکھنے کی جگہ بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئی ہے. اب اس کا معنی اور بدل گیا ہے. ایک سادہ سا اور لفظ پڑھ لیتے ہیں. اس نے کہا جی دوست. اس کی سطر کو پڑھتے ہیں. علم دوست، خدا دوست، وطن دوست، عیش دوست، زر دوست. جی اب یہاں پہ ایک چیز آپ نے ذہن نشین کر لینی ہے پھر سے. خالی اگر دیکھا جائے دوست کو تو اس کا معنی ایک ہم نوا کا ہے، ہم مصر کا ہے، ہم چشم کا ہے، جو آپ کا دوست ساتھی ہے آپ کا. اب وہ بات کر رہا ہے دوست کی اور آگے اس نے لکھا ہے علم دوست. خالی لفظ علم اس کا مطلب ہے جاننا، پہچاننا. اب جب اس کے ساتھ ہم لاحقہ لگائیں گے دوست کا تو پہلے تھا صرف اس کا جاننا، پہچاننا. اب دوست لگے گا تو ایسا شخص مراد ہوگا جو علم سے دوستی رکھتا ہو، علم کو بڑا عزیز جانتا ہو، علم کے ساتھ اس کا بڑا گہرا تعلق ہو اور وہ علم کی پیاس میں جگہ جگہ گھومتا ہو، پھرتا ہو، اذیتیں اٹھاتا ہو. اسے کہیں گے علم دوست شخص ہے وہ. تو دیکھیں پہلے خالی علم، پھر دوست لگانے سے، لاحقہ لگانے سے اس کا معنی ایک بار پھر سے بدل گیا. تو اس طرح سے اگر میں اسی میں سے ایک لفظ اور پڑھ لیتا ہوں، میں کہتا ہوں جی خدا دوست. خالی لفظ خدا ہے، بامعنی لفظ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا ایک نام، صفاتی نام ہے. لیکن اگر اس کے بعد میں لاحقہ لگاتا ہوں دوست کا تو اس کا مطلب ہوگا اللہ کا بڑا محبوب، جو اللہ کو بڑا پسند ہو. خالی خدا اللہ کی ذات ہے بس. جب خدا کے بعد دوست لگائیں گے تو ایسا شخص ہوگا جو اللہ سے بڑی محبت کرتا ہو اور اللہ کے احکامات کو جانتا ہو، مانتا ہو، ان کے اوپر عمل کرتا ہو. جی پیارے بچوں، یہ تھے ہمارے پاس لاحقے اور سابقے. ان کو آپ نے اسی طرح سے کرنا ہے. یہ جو آپ کے پاس کتاب میں موجود ہیں صفحہ نمبر 24 اور 25 پر، یہ حقیقت میں وہ ہیں جو بورڈ میں آنے ہیں اور بورڈ میں یہیں سے آ رہے ہوتے ہیں. لہٰذا آپ نے ان کو اچھی طرح سے ذہن نشین کرنا ہے، انہیں یاد کرنا ہے.
یہ بڑے آسان ہیں، صرف ایک بار غور سے پڑھنے اور سمجھنے کی بات ہے۔ یہ ذہن میں رکھ لینا بڑا ضروری ہے کہ جو سابقہ ہے وہ لفظ سے پہلے آتا ہے، جو لاحقہ ہے وہ لفظ کے بعد آتا ہے۔ جب یہ ذہن نشین آپ کے ہو جائے گا تو آپ کو بآسانی اس کی سمجھ آ جائے گی۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کا لیکچر بڑی اچھی طرح سے ازبر ہوا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔